प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 232 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल और आज की टीचिंग होगी पॉल्स थर्ड मिशनरी जर्नी इन इफिसस टर्की। पलूस का तीसरा मिशनरी सफर इफिसस तुर्की में। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पलूस के तीसरे मिशनरी सफर इफिसस तुर्की में और पलूस का यहाँ पहुंचने से पहले अपलूस नाम रसूल की खिदमत और उसका इफिसस के बाद करंथस पहुंचने की बाबत बताएं और पलूस का रूल कुदस की तालीम देना और 12 लोग रूल कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा पलूस का इफिसस में रहकर पानी के बपतिस्मा के मुतालिक तालीम का दुरुस्त करना बताएं, क्योंकि वो यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ थे और फिर क्राइस्ट के नाम का बपतिस्मा लिया। इसके फ़र्क की तालीम के बारे में बताएं और रूल कुदस का वादा बपतिस्मा के साथ। अब हम आज की टीचिंग के वाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज। साइमन बिलीवर्स, टेम्पल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से तालीम को देख रहे हैं और आज का टॉपिक जैसा कि हम सीख रहे हैं पौलुस रसूल का तीसरा मिशनरी सफ़र इफिसस तुर्की में। और इससे पहले कि टीचिंग को देखा जाए चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। अमाल 19वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक। और जब अपलूस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूल कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। और उन्होंने ये सुनकर खुदा यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे और वो सब तखमीमन 12 आदमी थे। अमाल 18वां बाब 24वीं आयत। फिर अपलूस नाम एक यहूदी अस्कंद्रिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुक़द्दस का माहिर इफिसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। अमाल 19वां बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत तक। फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बात सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक़ को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज़ तुरनस के मदरसा में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। आमीन। और साइमन बिलीवर्स, टेम्पल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, नहायत अहम पौलुस रसूल के हवाला से जो बुक ऑफ एक्ट के अंदर हम टीचिंग को ले रहे हैं, मिशनरी ऑफ पॉल, मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल, और इस तमाम तालीम को जो उसके टूर हैं डिस्कस कर रहे हैं। और अमाल की किताब के अंदर जैसा कि पतरस रसूल ने भी खिदमत की और 120 की जमात के ऊपर रूह कुदस का नज़ूल, मगर चूँकि हम पौलुस रसूल के मिशनरी जर्नी की बाबत लर्न कर रहे हैं, जिसमें इस एपिसोड के अंदर तीसरा मिशनरी जर्नी जिसकी बाबत तालीम दी जाएगी, उससे पहले पहला
और दूसरा मिशनरी टूर जो पालूस रसूल का था उसके ऊपर हमने डिटेल के साथ तालीम को सीखा। पहला मिशनरी जर्नी उसका 1 साल के ऊपर मुहित था और दूसरा मिशनरी जर्नी 3 साल के ऊपर मुहित था। और आज का जो तीसरा मिशनरी जर्नी है इसके ऊपर बात की जाएगी जो 2 साल और 3 महीने के ऊपर मुहित था। और ये तीसरा मिशनरी सफ़र 53 AD के अंदर शुरू होता है और बाकी मिशनरी जर्नी के अंदर जब लास्ट एपिसोड के अंदर यूनान करंथस के अंदर पालूस रसूल की खिदमत को देखा गया कि किस तरीके से वहाँ पर अकुला परसिला उसकी टीम के अंदर शामिल हो गए और सिलास और तमोथियस भी बेरिया से उनके साथ आकर ज्वाइन किया और उन्होंने वहाँ खिदमत सर अंजाम दी। और फिर वहाँ पर रोया पालूस रसूल ने पाई और रोया के बाद वहाँ पर 1.5 साल तक बाइबल स्टडी सेंटर बना रहा और तालीम देता रहा। फिर गैलियो की अदालत के अंदर जो मुखालिफ ग्रुप उसको खींच के ले जाता है और वहाँ से खुदा उसको बचाता है। और फिर कनखेरिया के अंदर पालूस रसूल मिनिस्ट्री करता है और वहाँ फिर अपने सर को मंडवाता है जो मन्नत उसने नज़ीर की मानी हुई थी। और उसका भी लास्ट एपिसोड में मैंने बताया उसकी वजूहात क्या थी। और फिर वो यरूशलेम के अंदर चला गया, उससे पहले इफसस के अंदर अकुला परसिला को छोड़ा, फिर यरूशलेम से भाइयों बुजुर्गों को मिलकर अंताकिया में चला गया। अब फिर अंताकिया से वो तीसरे मिशनरी जर्नी को निकलता है और गलतिया फ्रोगिया से होता हुआ अब वो टर्की के अंदर आया है जहाँ पर उसने पहला मिशनरी जर्नी किया था। और पहला मिशनरी जर्नी जब उसने किया तो वो साइप्रस कुप्रस से वो अकुनियम लुस्त्रा दरबे के अंदर गया और वहाँ पर फिर जब दूसरा मिशनरी जर्नी करता है तो वहाँ से वो स्टार्ट लेता है जनूब से और दरबे और लुस्त्रा अकुनियम इन इलाकों को मजबूत करता हुआ फिर वो रोया पाकर तुरास में मकदूनिया यूनान को चला जाता है। तो फिलिपी का इलाका मकदूनिया और वहाँ से यूनान करंथस ये सारी दूसरे मिशनरी टूर के अंदर मिनिस्ट्री करता है। अब जब थर्ड मिशनरी जर्नी उसका स्टार्ट हुआ है तो फिर अब वो फ्रोगिया गलतिया से होता हुआ टर्की के अंदर आ रहा है। और टर्की में जो पहले मिशनरी सफर में बेहद काम किया, भाइयों को मजबूत किया, पर अब यहाँ पर ये इसलिए आ रहा है कि करंथस के अंदर दूसरे मिशनरी जर्नी के अंदर अकुला परसिला इसको मिल जाते हैं जो टेंट मेकर का काम करते हैं और वो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं और वो मसीह को कबूल कर लेते हैं और साथ ही पालूस की मिनिस्ट्री के अंदर खड़े हो जाते हैं। और पालूस इनको इफसस में सेटल करके छोड़कर फिर ये यरूशलेम से अंताकिया को चला जाता है। अब ये फिर पहले सफ़र के अंदर जो टर्की के अंदर काम हुआ था, अब चूंकि यहाँ अकुला परसिला टर्की के अंदर आ गए हैं इफसस के इलाका के अंदर, इफसस के अंदर जब वो सेटल हो गए हैं तो पालूस रसूल का यहाँ आना अब ये साबित कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि वो अकुला परसिला को इफसस के इस इलाके और टर्की के इस इलाके में लुस्त्रा कुनियम दरबे जहाँ जहाँ होम सेल्फ चर्चेस बने वहाँ पर इसकी जिम्मेदारी इनकी लगाई जाएगी ताकि वहाँ पर भाइयों को मजबूत करे। क्योंकि अकुला परसिला एक तो सपोर्टर बन गए और एक मसीह को जान गए तो ठीक काम उनकी ज़िंदगी के अंदर हो गया। तो वो सिलास और तमोथियस की तरह टीम का हिस्सा बन गए ताकि वो मिनिस्ट्री के अंदर सपोर्टर की हैसियत से फाइनेंशियली सपोर्ट करें और पालूस रसूल की मिनिस्ट्री में साथ दें। तो ये दिखता है, नज़र आता है कि पालूस रसूल ने इसलिए टर्की का रुख यहाँ किया है ताकि इफसस में आए। उसे तो करंथस ही में जाना चाहिए था, यानी यूनान के इलाका के अंदर जहाँ उसने दूसरा मिशनरी जर्नी ख़त्म किया था, मगर वो यहाँ पर जो टर्की के इलाका के अंदर आया है, यहाँ जनूबी इलाकों में काम किया था। मगर अब वो इफसस के अंदर जब अकुला परसिला यहाँ सेटल हुए हैं तो ये वेस्टर्न टर्की का ये इलाका है, ये मगरबी तरफ पड़ता है और आज ये टर्की का इलाका सेल्कक ये कहलाता है जिसके अंदर कोई 36,000 की ये आबादी है। तो इस जगह पर हमें इफसस की कलीसिया जो मुकाशवा के अंदर जिक्र मिलता है वो नज़र आता है। फिर पालूस रसूल इफसियों के नाम जो ख़त लिखे तो उसके अंदर जो सारी टीचिंग हमें पालूस की मिलती है, तो पालूस रसूल का फोकस इस जगह के ऊपर होता है
تاکہ افسس کے اندر اکولا پرسیلا جب یہاں پر موجود ہیں تو اس نے یہ ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس سے یہ سمجھ لیا کہ ٹرکی کے اندر اب بے شمار کام ہوگا، کیونکہ اس کو سپورٹر یہاں مل گئے ہیں اور ایک اچھی ٹیم یہاں پر ٹرکی کے اندر آئی ہے۔ تو وہ فروگیا سے ہوتا ہوا، گلتیا سے ہوتا ہوا، وہاں پر بھائیوں کو مضبوط کرتا کرتا یہ افسس کے اندر پہنچ جاتا ہے جہاں اکولا پرسیلا موجود ہیں، تاکہ وہاں پر خدا کا کام سرانجام دیا جائے۔ تو یہاں پر جب یہ پہنچتا ہے اور خدمت کا کام شروع کرتا ہے تو فوراً جو 19ویں باب میں ہم نے پڑھا، اس نے آتے ہی یہ سوال کیا افسس کے علاقہ کے اندر بلیورز کے ساتھ کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا بھی نہیں ہے کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ تو پالوس رسول نے تو افسس کے اندر کام نہیں کیا تھا پہلے مشنری جرنی کے اندر، اس نے تو اکونیم، لسطرا، دربے جو جنوبی علاقے تھے ٹرکی کے اندر وہاں کام کیا، اور پھر دوسرے سفر میں جاتا جاتا وہاں بھائیوں کو مضبوط کرتا چلا گیا۔ پر جب اب افسس میں آیا ہے تو ایک دم سے اس نے ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے یہ ڈاکٹرن شروع کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اپلوس نام یہودی جو یوحنا کے بپتسمہ سے واقف تھا اور یسوع کی بابت ٹھیک ٹھیک منادی کرتا تھا، وہ یہاں پر اس نے وزٹ کیا اور یہاں پر اس نے بہت سے لوگوں کو مسیح کی طرف لایا۔ تو یہاں پر اپلوس نے یہاں پر منسٹری کی، اور اکولا پرسیلا جب یہاں پر سیٹل ہو گئے تھے اور اپلوس جب یہاں کام کر رہا تھا تو ایک سینیگوگس کے اندر اکولا پرسیلا نے اپلوس کی منادی کو سنا اور اس کو پھر اپنے گھر لے گئے، اور وہاں پر جا کر لکھا ہے کہ اپلوس کو اور اچھے طریقے سے صحت کلامی بتائی، یعنی خدا کے کلام کے متعلق، اور صحت کے ساتھ بات کی، یعنی کہ کس طریقے سے یسوع مسیح کا تجسم، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا۔ حالانکہ اپلوس جو یہودی ایک خوش تقریر شخص تھا اور یہ جان بیپٹسٹ کا شاگرد تھا، اور مسیح یسوع کی منادی ٹھیک ٹھیک کر رہا ہے، مسیح کے پاس لا رہا ہے، تو یہ افسس کے علاقہ کے اندر اس نے خدمت کو سر انجام دیا، جو میں دوسرے سوال کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ پر پالوس رسول نے اس لیے یہاں پر ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے بات کی کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں اپلوس نامی ایک رسول آیا ہے جو جان بیپٹسٹ کی تعلیم سے واقف تھا، جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا، اور اس نے یہاں پر بہت کام کیا ہے، اور اکولا پرسیلا نے بھی پالوس رسول کو اس کی ساری ڈیٹیل بیان کر دی۔ تو پالوس رسول فوری طور پر اس کا مائنڈ جو اس طرف آیا کہ یہاں تو جان بیپٹسٹ کی منادی ہو گئی ہے، جو مسیح سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تھا، تو منادی تو ٹھیک ہے یہاں پر کی گئی ہے، پر یہاں پر ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی کرائسٹ کے حوالہ سے واٹر بیپٹزم کی منادی ہوئی۔ تو اگر کرائسٹ کے بیپٹزم کی حوالہ سے بات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے تجسم، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اس کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو اکولا پرسیلا اس کو اپنے گھر لے گئے تاکہ اور وضاحت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اس کو کلام سنایا جائے۔ تو یقیناً اکولا پرسیلا نے بھی کرائسٹ کے تجسم، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اس کی بابت اپلوس کے ساتھ گہرے طور پر بات کی۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کے حوالہ سے تو پراپر جانتا تھا سب پروفیسز کو، اور بائبل میں 18ویں باب کے اندر جو حوالہ بھی پڑھا گیا تو اپلوس خوش تقریر شخص تھا، اور مسیح کی بابت ٹھیک ٹھیک منادی، بھرپور روحانی جوش سے بھرا ہوا یہ منادی کرتا تھا، خوش تقریر تھا، اور بہت سے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ اور جب بیپٹزم کی باری آتی، جان بیپٹسٹ کی جو تعلیم تھی اس کے مطابق یوحنا کا بپتسمہ دیتا تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب بیپٹزم دیتا تھا تو وہ توبہ کے لیے بپتسمہ دیتا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ وہ اعلان بھی کرتا تھا کہ وہ مسیح کے آنے کا منتظر ہے تاکہ وہ آئے اس سے میں بپتسمہ لوں۔ تو وہ مسیح کی بابت بھی منادی کرتا تھا۔ اسی لیے اپلوس نامی جو شاگرد یہاں پر تھا، جو خدا کا رسول تھا، اور یہاں منادی کر کے فوراً وہ پھر آگے کرنتھس میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ کرنتھس میں آگے جاتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد بھی یوحنا کی طرح مختلف علاقوں کے اندر وزٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہولی اسپرٹ کا کام ہے، اور آج کے دور کے اندر بھی اسی طرح مختلف آرگنائزیشن مختلف ڈاکٹرنس لے کر مختلف علاقوں میں کام کرتی ہیں، اور پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ اکولا پرسیلا کی طرح
اور پالوس رسول جیسے مشنری جرنی کرتا تھا، ایسے علاقوں کے اندر ایسے مشنری لوگ یا ایسے رسول، ایسے شاگرد تعلیم دیتے ہیں جو پراپر تو نہیں ہوتی پر مسیح کی بابت تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک رسول کا، ایک بلیور کا جو اکولا پرسیلا کی طرح ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو اور صحت سے کلام بتائیں تاکہ وہ اور اچھے طریقے سے خدا کا کام کرے. تو اپلوس کی رہنمائی اکولا پرسیلا نے کی. اب یہ آگے یونان کے اندر اپلوس جاتا ہے تو پھر یہ کرنتھس کے علاقہ کے اندر جاتا ہے. تو بائبل کے اندر پھر لکھا ہے، تو اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اکولا پرسیلا نے بھائیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ جو ہی اپلوس آتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ملنا، یعنی ہر طرح سے اس کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اس کے کلام کو سننا اور اس کو اور اچھے طریقے سے تعلیمی طور پر بھی گائیڈ کرنا. تو اکولا پرسیلا نے یہ کام سر انجام دیا. مگر جب اپلوس وہاں سے نکل کر افسس سے کرنتھس میں جاتا ہے تو فوراً پالوس جو ہے اپنے تیسرے مشنری جرنی کو افسس کے اندر سے شروع کرتا ہے. وہ اکولا پرسیلا کے ہاں اترتا ہے. تو جب یہاں افسس میں پہنچتا ہے تو اس کو معلوم پڑتا ہے کہ یہاں پر لوگوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہے. تو وہ اس طور سے اس نے کویشچن کیا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت، یعنی کرائسٹ پر جب تم ایمان لائے ہو اپلوس کی منسٹری کو سن کر، اس کے بعد سن کر، تو کیا ہولی اسپرٹ تم پر نازل ہوا؟ تو انہوں نے فوراً پالوس سے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا بھی نہیں ہے کہ روح القدس نازل ہوا، یعنی ٹرینٹی کے تیسرے اقنوم ہولی اسپرٹ کی بابت وہاں پر اپلوس نے کوئی بات نہیں کی. تو افسس کے علاقہ کے اندر جب پوری خوشخبری دی جاتی ہے تو یہوہ کے حوالہ سے، کرائسٹ کے حوالہ سے، یعنی پیٹرولوجی کے حوالہ سے، کرسٹولوجی کے حوالہ سے، نمٹولوجی کے حوالہ سے، ایک خادم، ایک رسول، خدا کا بندہ، پاسٹر ہے، ایونجلسٹ ہے، جو مسیح کو جانتا ہے، ٹرینٹی کو جانتا ہے، وہ پوری خوشخبری دیتا ہے. دین وہ بیپٹزم، پھر وہ واٹر بیپٹزم کی طرف آتا ہے. جس طرح حبشی کھوجا کو فلپس نے بپتسمہ دیا تو لکھا ہے کہ اس نے پوری خوشخبری سنائی، اور پوری خوشخبری کے اندر مسیح کا تجسم، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا ہے، اور ہولی اسپرٹ کی بابت. تو یہ ساری تعلیم جس کو ملتی ہے تو وہ واٹر بیپٹزم لیتا ہے. تو آج بھی جو کیرسمیٹک چرچز ہے، پینٹیکوسٹل چرچز ہے، بورن اگین چرچز ہیں، جس طرح ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا روح سے معمور ہے اور بائبل مقدس پوری ایجوکیشن کو رکھتی ہے، یعنی پینٹیکوسٹل فیتھ کے اندر ایک ایک بلیور، ایک ایک خادم خداوند میں چلتا ہے. جب ہم کیرسمیٹک کہتے ہیں تو یہ روح القدس سے معمور ہونا ہے، اور دیگر آرگنائزیشن بھی آ جاتی ہیں جو روح القدس پر ایمان رکھتی ہیں. پر جب ہم پینٹیکوسٹل فیتھ میں آتے ہیں تو گویا جب یہ کہا جاتا ہے کہ روح القدس سے معمور ہونا اور روح القدس کی بابت ٹھیک ٹھیک تعلیم دینا، تو جیسا ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے اندر پیٹرولوجی، کرسٹولوجی، نمٹولوجی اور ریولیشن کلیسیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور ایماندار خادم تعلیم سے معمور ہوتے ہیں، وہ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بیپٹزم لیتے ہیں. آج ہی کے اس ایپیسوڈ کے اندر کہ واٹر بیپٹزم جو کرائسٹ کا ہے اور جو یوحنا کا بپتسمہ، اس میں کیا فرق 19 باب اعمال کے اندر پالوس رسول نے کیا تعلیم دی ان کو، کیونکہ افسس کے علاقہ میں اپلوس کے اس وزٹ سے جو یوحنا کے بپتسمہ سے واقف تھا، اور وہ تعلیم دینے کے بعد مسیح کو لوگوں نے قبول بھی کیا، اور جان بیپٹسٹ کی ساری تعلیم کے مطابق یوحنا کا بپتسمہ لے کر یوحنا ہی کے شاگرد اپلوس کی طرح بن گئے، اور پھر وہ آگے کرنتھس میں چلا جاتا ہے. پر پالوس صاحب یہاں پر خوش بھی ہے کہ اپلوس نے یہاں منادی کی، پر وہ صحت کلامی جو اکولا پرسیلا کے پاس ہے وہ اپلوس کے پاس نہیں تھی. بے شک اپلوس کو بتا بھی دیا، پر پالوس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کو تعلیم کا بتایا گیا ہے، پر وہ ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا کہ اپلوس کی ڈاکٹرن سے لوگ مسیح کے بیپٹزم کی طرف نہیں آئے، نہ ہی روح القدس کے بپتسمہ کی تعلیم کا ان کو پتہ ہے. اور یہی حال آج کی کلیسیاؤں کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی آرگنائزیشن پائی جاتی ہیں جو مختلف ڈاکٹرنز رکھتی ہیں، یعنی پراپر تعلیم نہیں ہوتی. اس لیے پالوس تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، یعنی پوری ایجوکیشن ایک بلیور کے پاس، کلیسیا کے پاس ہونی چاہیے. تو پالوس نے افسس میں یہ بات اٹھائی کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا. یعنی انہوں نے جان بیپٹسٹ کی تعلیم کے مطابق مسیح کو بھی جانا اور بیپٹزم بھی پایا. حالانکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے
واز میں اپنی لائف کے اندر یہ کہا تھا کہ میرے بعد جو آتا ہے مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ پر اپلوس نے اس پر بات نہیں کی، کیونکہ اپلوس کو خود ہولی اسپرٹ کے بیپٹزم کا تجربہ نہیں تھا۔ وہ تو جان بیپٹسٹ کو بھی روح القدس کے بپتسمے کا تجربہ نہ تھا، پر وہ پروفیسی کی راہ سے یہ جانتا تھا کہ مسیح آئے گا، وہ آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا صرف آسمان کی بادشاہی کے لیے، توبہ کے لیے بپتسمہ دیتا تھا، اور اس کا شاگرد آگے اپلوس بھی اسی طرح افسس میں خدمت کر کے آگے کرنتھس میں چلا جاتا ہے، پر اس کو رہنمائی مل جاتی ہے کرائسٹ کے تجسم کی بابت، کرائسٹ کی بابت پالوس رسول کی ساری باتیں پالوس کے ان شاگردوں نے، اکولا پرسلا نے اپلوس کو بیان کر دی، جو اپلوس نے قبول بھی کر لیا، کیونکہ وہ تو آلریڈی مسیح کی بابت ٹھیک ٹھیک تقریر کرتا تھا، اور لکھا ہے کتاب مقدس کا ماہر تھا۔ یعنی جیسے آج کل کوئی ڈاکٹر ڈیونٹی رکھتا ہے، ڈاکٹر کہلاتا ہے، وہ اس لیول کے اوپر جان بیپٹسٹ کی تعلیم کو سمجھتا ہوا، پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم، مکاشفوں کو سمجھتا، نبوتوں کو ٹھیک ٹھیک کتاب مقدس کا ماہر، خوش تقریر یعنی اس کا واز لوگ سنتے تھے، پر وہ ہولی اسپرٹ کے بیپٹزم سے واقف نہیں تھا، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا، اور کرائسٹ کے بیپٹزم فادر سن ہولی اسپرٹ کے نام سے بیپٹزم کی بابت بھی نہیں جانتا تھا۔ تو پالوس رسول کو اب موقع ملا افسس کے اندر کہ ہولی اسپرٹ کی بابت تعلیم دے، یعنی اپلوس اتنا کام تو کر گیا کہ کرائسٹ کی بابت تعلیم دی، اور اکولا پرسلا نے بھی اس سینیگوگز کے اندر اپلوس کی منادی سن کر اپلوس کو بھی گائیڈ کیا، اور یقیناً دوسرے لوگوں کو بھی گائیڈ کیا۔ پر جب پالوس رسول وہاں آ گیا ہے تو پالوس رسول نے ان تمام لوگوں کو جن کو اپلوس نے کلام سنایا تھا ان کو کلام سنانے لگا، اور اس کا سبجیکٹ اب اس نے ہولی اسپرٹ کے اوپر رکھا، جبکہ پہلے وہ یسوع ہی مسیح ہے سینیگوگز کے اندر کلام کر رہا تھا، تجسم کے اوپر، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، کراس کے اوپر، کفارہ کے اوپر۔ اب یہ باتیں وہاں پر سینیگوگز کے اندر اپلوس بھی کر گیا ہے، اکولا پرسلا نے بھی منادی کیا، اور یہی ایک طریقہ آج کے خادم کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک بلیور جتنی تعلیم جانتا ہے، اور جو اس کو نہیں پتا اس کی بابت اس کو تعلیم دی جائے۔ جیسے ہم بائبل اسٹڈی کے اندر مختلف آرگنائزیشن کے لیڈرز کو بھی بلاتے ہیں، ہمارے چرچ کے بھی لیڈرز ہوتے ہیں، اور ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر، بکس کے اوپر، جیسا کہ پچھلے دنوں میں حزقیل کی کتاب کو ختم کیا گیا اور اب ڈینیل کی کتاب کو شروع کیا گیا، وہ باتیں جو ان کو نہیں پتا وہ بتائی جاتی ہیں، اور جیسے ریجوائسنگ ٹائم کے اندر یہ ڈاکٹرنز دی جا رہی ہے، اور ایم ڈی کے اسٹوڈنٹس اور بی ٹی ایچ کے اسٹوڈنٹ تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ کی دیگر کلیسیائیں بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں تاکہ تعلیم کو حاصل کریں۔ اور جیسا ہم نے نیا پروگرام الہی بھید جو سیٹرڈے کو ٹی او جی چینل کے اوپر ہو رہا ہے، جس کا تیسرا ایپیسوڈ جو سیٹرڈے میں آپ سنیں گے، تو یہ ساری چیزیں تعلیمی طور پر اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ جتنا کچھ آتا ہے اسے آگے باتیں ہم بتانے والے بن جائیں۔ اور یہاں پر بھی ریجوائسنگ ٹائم کے اندر یہ جو مشنری جرنی کی بابت سکھایا جا رہا ہے، تاکہ آج کا خادم پالوس رسول جو ہمارا رول ماڈل ہے، پطرس جو رول ماڈل ہے، ان کی رہنمائی کو، ان کی تعلیمی رہنمائی کو لیں، خطوں کے اندر سے اور بک آف ایکٹ کے اندر سے، جو مشنری جرنی پالوس رسول نے غیر قوموں میں کی ہے، جس حکمت عملی سے کام کیا ہے، وہ آج کے خادم کلیسیوں کو بھی پتا ہو۔ جو ہم یہاں پر تھرڈ مشنری جرنی کے اندر جو ٹرکی کے اندر افسس کے علاقہ کے اندر ہو رہا ہے، تو کتنی جانفشانی پالوس رسول کی نظر آتی ہے کہ وہ پیٹرولوجی کے اوپر بات کرتا ہے، کرسٹولوجی کے اوپر بات بھی، تو اب وہ نمٹولوجی کے اوپر یعنی نالج آف ہولی اسپرٹ کے اوپر بات کر رہا ہے۔ جب ہولی اسپرٹ کی بات کریں گے تو گریک میں نیوما کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اسپرٹ یا ونڈ، تو یہ ہولی اسپرٹ کے لیے جو روح جس کا مطلب ہے، یا ہوا جس کا مطلب ہے۔ اور جب ہم نمٹولوجی کہیں گے، نیوما جب اسپرٹ کو کہا جاتا ہے، تو جو لوجی ہے تو نمٹولوجی یعنی نالج آف ہولی اسپرٹ، تو یہ سارا نالج ہولی اسپرٹ تھرڈ اکنوم جس کا آفس ہے افسس کے علاقہ کے اندر بھرپور طریقے سے پالوس رسول نے، اگلا جملہ سنے، غیر قوموں کے اندر منادی کی۔ پہلے سینیگوگز کے اندر یسوع ہی مسیح ہے، مسیح کے اوپر زور دے رہا تھا، اب یہاں پر
غیر قومों के अंदर वो होली स्पिरिट के ऊपर बात करने जा रहा है और शागिर्दों को जो मसीह पर ईमान लाए थे और सारे जो 12 लोग जो रूल कुदस के बपतिस्मा को पौलुस रसूल की वजह से उन्होंने हासिल किया, तो ये सारी तालीम पौलुस रसूल ने वहां पर दी कि इससे पहले कि होली स्पिरिट की बैप्टिज्म हो, उससे वहां पर क्राइस्ट के हवाला से यानी क्राइस्ट के तजस्सुम के हवाला से मरना, दफन होना, जी उठना, कि क्राइस्ट ने कहा सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो लिखा है फिर उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में इसकी वजाहत मैं करूंगा जो मुख्तलिफ बैप्टिज्म दुनिया में चल रहे हैं, और ट्रिनिटी के हवाला से और वननेस के हवाला से भी उसमें तालीम दी जाएगी। पर यहाँ पर उसने ये बात वाजे कर दी कि होली स्पिरिट का जो ताल्लुक है इस बैप्टिज्म का, ये क्राइस्ट के बैप्टिज्म यानी क्राइस्ट के मरना जी उठने से जो वाकिफ है उसमें जो बैप्टिज्म लेते हैं उनके ऊपर रूह कुदस नाजिल होता है। तो लिखा है कि उन्होंने फिर क्राइस्ट का, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। तो फिर जब पौलुस रसूल ने उनके ऊपर हाथ रखे तो लिखा है उन्होंने रूह कुदस पाया, और वो 12 आदमी थे, और लिखा वो गैर ज़बाने बोलने लगे। तो इब्तिदाई कलीसिया की 120 की जमात के ऊपर भी जब रूह कुदस नाजिल हुआ तो वो गैर ज़बाने बोलने लगे और नबूवत करने लगे। तो बाइबल मुकद्दस में दोनों ही बातें आ रही हैं। तो 120 की जमात के ऊपर जब पाकरू नाजिल हुआ था तो पतरस ने वहां बाद में कहा कि जैसा जोएल नबी की किताब में लिखा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, पर वहां तो गैर ज़बाने दिखाई दे रही हैं। पर जब वो हवाला दे रहा है तो इसका मतलब है गैर ज़बाने भी वहां थी और नबूवतें भी है। इसका मतलब है रूह कुदस जब नाजिल होता है तो लोग गैर ज़बाने बोलते हैं और नबूवत भी करते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर रूह कुदस नाजिल होता था तो नबी नबूवत करते थे। न्यू टेस्टमेंट के अंदर जब रूह कुदस नाजिल हुआ तो वो गैर ज़बाने बोलने लगे, पर रूह कुदस के नज़ूल से नबूवत ऑलरेडी ओल्ड टेस्टमेंट में हो रही थी, तो नबूवतें भी हो रही थी और गैर ज़बाने भी। और फिर रूह कुदस के जो गिफ्ट हैं वो भी मुकद्दसों को मिलते हैं, जो पहले ग्रंथियों में जिसका जिक्र हमें मिलता है। तो जब यहाँ पर तालीम दी गई है होली स्पिरिट के हवाला से, तो रूह कुदस की ज़ात जो ट्रिनिटी के अंदर है, तीसरा कनूम जो है, उसके हवाला से पौलुस रसूल ने पूरी तालीम दी कि यीशु मसीह जी उठा, आसमान पर गया, बाप के दाहिने हाथ बैठा, वादा के मुताबिक जो यूहन्ना की इंजील 14 बाब में है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है, ताकि दूसरा मददगार यानी दूसरा मददगार होली स्पिरिट पैराक्लीट मददगार वो भेजेगा। वो हमारा काउंसलर है, कंफर्टर है, आकर हमारी हेल्प करेगा, मदद करेगा इस दुनिया के अंदर, ताकि इब्लीस का मुकाबला करे और खुदा के कलाम को समझे और कलीसिया में होली स्पिरिट से मामूर होकर स्पिरिट ट्रुथ में वर्शिप करें। ये सारी एजुकेशन तीसरे कनूम की, क्योंकि अब रूह कुदस का दौर है, तो इफसस की कलीसिया के अंदर ये भरपूर मिनिस्ट्री यहाँ पर की गई। और जब तीसरे कनूम की बाबत तालीम दे दी गई कि ट्रिनिटी का तीसरा अकनूम है और इसका वादा उनके लिए है जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। और पतरस ने अपने पहले बाज में यही कहा कि उसने अपने रूह कुदस को वादा के मुताबिक भेज दिया, और सारी कलीसिया को 120 की जमात को कहा ये वो वादा है जो जोएल की किताब के अंदर था। ये 3000 लोगों को भी बताया जो इकट्ठे हुए थे, 120 की जमात को भी। और लिखा है कि जब वो लोग कहने लगे भाइयों हम क्या करें कि हमेशा की जिंदगी पाएं, तो पतरस ने कहा कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो रूह कुदस से इनाम में पाओगे। आगे लिखा ये वादा तुम्हारी औलाद और दूर के लोगों से भी है, यानी गैर कौमों के हवाला से भी है। और कर्नीलियस के घराने के अंदर भी पतरस को यूज किया गया, और कर्नीलियस का घराना रूह कुदस से मामूर हुआ और गैर ज़बानें बोलने लगा। और गैर ज़बानें ये गिफ्ट होती हैं पहला कुरिन्थियों 14 बाब के अंदर, और ये अच्छी तरह दुआ करना है। और पौलुस इसके ऊपर भी तालीम देता है कि दुआ करें ताकि तर्जमा भी हो, वरना कलीसिया में गैर ज़बानें बोलने वाला ये चुपके से आहिस्ता से खुदा की वर्शिप टंग्स में करे और दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। तो ये जो गैर ज़बानें हैं ये जब मिलती हैं तो मैंने बताया इसके साथ निशान प्रोफेसी भी होता है, नबूवत भी और गैर ज़बानें दोनों ही निशान है। जबकि बहुत सी कलीसियाओं के अंदर ये सोचा जाता है पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में कि सिर्फ गैर ज़बानें ही निशान है, पर बाइबल मुकद्दस के अंदर 120 की जमात के ऊपर
غیر زبانیں بھی اور نبوتیں بھی، یہ دونوں ہی، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبوتیں ہوتی تھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں غیر زبانیں پلس نبوتیں. تو جب یہاں پر یہ غیر زبانیں بولنے لگے تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ پروفیسیز بھی ہوتی تھی، پر یہاں پر پروفیسیز اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی یہ جو بلیور ہیں اتنا نالج نہیں جانتے جتنا 120 کی جماعت جانتی تھی، وہ پروفیسیز بھی کر رہے تھے. تو یہاں پر ٹنگز جو ہیں نازل ہوتی ہیں اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے. تو غیر قوم کے یہ 12 لوگ روح القدس سے معمور ہو گئے، یعنی افسس کی یہاں جو کلیسیا بنی ہے اور جہاں اکولا پرسلا موجود ہے، پولس رسول کی بھرپور محنت جام فشانی، اور اس تھرڈ ٹور کے اندر یہ کلیسیا روح القدس سے معمور ہے. اور جب ہم مکاشفہ کی کلیسیا کے اندر دیکھتے ہیں افسس کی کلیسیا کو، تو وہاں پر ہولی اسپرٹ یہ فرماتا ہے اور کرائسٹ خط لکھواتا ہے یوحنا رسول کو افسس کی کلیسیا کو جو اس ٹرکی کے علاقہ کے اندر تھی کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بہت لب تھا، بڑی معموری تھی. جو 12 لوگ روح القدس سے معمور تھے اور ان کی وجہ سے اور فیملیز کس طرح خدا کی ورشپ کر رہی تھی. مگر آگے چل کر جب مکاشفہ میں اس کلیسیا کو خط لکھا گیا تو وہاں ان کی کریکشن ہوتی ہے کہ دیکھ تو کہاں سے گرا. اور جب ہم خطوں میں افسیوں کے خط میں تعلیم پڑھتے ہیں تو اس خط کے اندر بھی کرائسٹ کے مرنے دفن ہونے جی اٹھنے اور آسمان پہ چڑھنے کی بابت تعلیم ہے. فائٹ فور منسٹری کے تعلق سے چوتھے باب افسیوں میں تعلیم ہے. اور پھر پولس رسول نے ہسبینڈ وائف کے حوالہ سے افسیوں کے اندر تعلیم دی ہے، یعنی گھرانوں کو، کلیسیاؤں کو محبت کی لمبائی چوڑائی گہرائی اونچائی کے حوالہ سے بھی افسیوں کے خط کے اندر تو بھرپور اس لیٹر کے اندر تعلیم دی گئی ہے. یعنی یہ ساری تعلیم پولس رسول نے افسس کی کلیسیا کو جب تھرڈ وہ وزٹ کرتا ہے، اس کا یہ ٹور ہے، جرنی، اس کا تیسرا مشنری سفر ہے، تو اکولا پرسلا اس ٹیم کے ساتھ اس نے مل کر بھرپور کام کیا اور ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے. تو گویا پولس رسول نے افسس کے اندر ایک تو واٹر بیپٹزم کے حوالہ سے جو کرائسٹ کا واٹر بیپٹزم ہے، جو کرائسٹ نے کہا کہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اس کو انٹروڈیوس کروایا. یعنی معنی اس میں کہ مرنا دفن ہونا جی اٹھنا اس کی بابت تعلیم دی اور انہوں نے وہ بھی بیپٹزم لیا. پر جب ہاتھ رکھے ان کے اوپر تو انہوں نے روح القدس پایا. تو وہ کلیسیا کس قدر ٹھیک ریپینٹ کیا. پھر اپلوس کی بھی منادی ان کے پاس تھی، پالوس کی بھی منادی کو سنا، اکولا پرسلا کے ساتھ بھی فیلوشپ تھی. تو یہ ایک بھرپور معمور کلیسیا ہوم سیل چرچ یہاں پر وقوع کے اندر آتا ہے اور بھرپور ڈاکٹرن، بھرپور تعلیم ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے، پروفیسی ٹنگز کے حوالہ سے پولس رسول نے دی. اور پولس رسول جب یہاں پر کام کرتا رہا، پولس رسول نے 2 سال تک ترنس کے مدرسہ یعنی اسکول آف ترنس اس کے اندر اس نے یہاں پر کام کیا اور وہاں پر بائبل سٹڈی یہ 2 سال تک دیتا رہا. تو گویا افسس کے علاقہ کے اندر بھرپور منسٹری دیگر سینیگوگز کے اندر بھی کی، پر ترنس کے اس ہال کے اندر، اس اسکول کے اندر یہ 2 سال تک یہاں پر کام کرتا رہا، خدا کے کلام کو سناتا رہا. اب آپ سوچئے کہ 2 سال تک جب اس نے یہاں پر کام کیا ہے، کلام کیا ہے، تو پھر کس قدر ڈاکٹرن شیئر کی گئی ہیں جو افسیوں کے خط کے اندر آپ کو مل سکتی ہیں. تو ہمارا کلیسیوں کا کام ہے کہ بھرپور چرچز کے اندر ریویلیشن ہو. اور پولس رسول یہی کہتا جب میں آؤں گا تو کوئی مکاشفہ لے کے آؤں گا. اور خدا کا شکر ہے کہ ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے اندر خدا کا کلام، مکاشفاتی کلام، بھید نازل ہوتے رہتے ہیں. جس طرح اسپرٹ ٹروتھ کے حوالہ سے ہم تعلیم کو دے رہے ہیں، تو یہ خادم جب ہولی اسپرٹ سے کلام لیتا ہے، بھرپور ڈاکٹرن سے بھرا ہوتا ہے، تو کلیسیاں ترقی کرتی ہیں اور لگاتار وہ اسٹڈی کے اندر رہتے ہیں. تو پولس رسول نے 2 سال تک ترنس کے اسکول کے اندر، ایک ترنس کا یہ ایک ہال تھا جہاں پر مختلف اور طرح کے بھی پروگرام ہوتے تھے. تو یہاں پر اس نے رینٹ کے اوپر یہ جگہ لے کر، کیونکہ سینیگوگز کے اندر یہودی بہت مخالف ہو گئے تھے، تو یہاں پر اس نے شاگردوں کو الگ کر لیا فوری طور پر تاکہ یہ خلط ملت نہ ہو جائیں. یعنی مخالف گروپ یہاں پر وقوع کے اندر آ جاتا ہے. جو تھرڈ مشنری جرنی کے اندر، جو میں آگے چل کر مشنری جرنی جب اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ پھر کیسے اس مخالفت کی وجہ سے پھر وہ آگے کام کے لیے نکل جاتا ہے. پر یہاں ترنس کے اس اسکول کے اندر، مدرسے
کے اندر جو 19 باب اعمال میں ذکر ہے، اس نے بھرپور ڈاکٹرنز دی، خدا کے کلام کو 2 سال تک سناتا رہا، یعنی یہ جگہ رینٹ کے اوپر لے کے اس مدرسے کو، اسکول کو، اس تنس کے ہال کو لے کر خدا کے کلام کو سنایا۔ تو یہاں بھی ہمیں جو تعلیم ملتی ہے کہ کس طریقے سے خدا کے خادم، ان کے پاس اگر چرچ بلڈنگز نہیں ہے تو وہ تمام ایریاز کے اندر جہاں جہاں جائیں وہ جگہوں کو ہائر کر سکتے ہیں، لے کر خدا کے کلام کو، بشارت کو کام سر انجام دیتے چلے جائیں، جو ہولی اسپرٹ ان کو توفیق بخشتا ہے، مگر خدا کے کام کو کرے، مخالفت کو مت دیکھنے والے ہونے چاہیے۔ اور افسس کے علاقہ سے بھرپور ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اور خدا کے خادموں کو دیکھنا چاہیے کہ اکولا پرسیلا اور پالوس رسول نے کیسے کام کیا، اور اپلوس نے جتنا کام کیا تھا اس سے آگے پالوس نے اکولا پرسیلا نے کیا تعلیم دی، تو یقیناً ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے تعلیم دی۔ آج بھی اور دیگر آرگنائزیشن دنیا کے اندر پائی جاتے ہیں، دیگر گروپس پائے جاتے ہیں، ان کو روح القدس کے حوالہ سے بھرپور تعلیم دینی چاہیے، اور ہولی اسپرٹ سے معمور کلیسیاں ہونی چاہیے، اور ہولی اسپرٹ کے بیپٹزم سے واقف ہو، کرائسٹ کے بیپٹزم کو لینے والے ہوں، سول وننگ اکولا پرسیلا کی طرح کرنے والے ہوں۔ پولس کی ٹیم کے اندر جیسے سلاس تموتھیس تابعداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے تھے، اکولا پرسیلا اس کے ساتھ چلتی تھی، اور اعمال ہی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اکولا پرسیلا نے اپنے سر کو کلیسیاؤں کے لیے دے رکھا تھا، غیر قوموں کی ساری کلیسیائیں ان کی شکر گزار۔ تو اس طرح جو سپورٹ کرنے والے سپورٹر کلیسیاؤں کے اندر ہیں وہ خدا کے کام میں جٹے رہیں، جس طرح ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا کے اندر خدا کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی ٹائپ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، اور ابھی جب اسٹوڈیو کے اوپر مزید کام کرنے جا رہے ہیں، ڈونیشن سے بھرپور طریقے سے جٹے رہیں اکولا پرسیلا کی طرح، تاکہ ایک ٹیم ورک کی صورت میں خدا کا کام سر انجام دیتے رہیں جس طرح دے رہے ہیں، اور خدا ہمیں یوز کر رہا ہے۔ اور الہی بھید کا پروگرام جیسے سیٹرڈے کے اندر شروع کیا گیا ہے، جس کے اندر غیر قوموں کے اندر منادی کرنے کے لیے ایک راہ ڈور کھولا گیا ہے، تاکہ سیٹرڈے ٹی او جی چینل کے اوپر جو یوٹیوب کے اوپر ہے، اس میں ہم ٹھیک 8 بجے جو پروگرام نشر کریں گے، یعنی اس میں لوگ شریک ہوں، اس کو جوائن کریں، تعلیم کو سنیں، اس کے لیے پرے واریر بھی بنے، دعا بھی کرے۔ تو یہ اکولا پرسیلا کی طرح، یہ سلاس تموتھیس کی طرح ایک ویژن کے ساتھ، ٹارگٹ کے ساتھ ہوگا، اور لیڈ کرنے والا جیسے پالوس رسول ہے، اس کو پتا ہے کہ آگے سٹیپ کیا لینا ہے، اور لکھا ہے کہ 2 سال تک پالوس رسول وہاں پر کلام سناتا رہا، اور لکھا ہے کیا یہودی کیا یونانی، سارا ٹرکی، سارا ایشیا کچھ، یعنی وہ سارا ایشیا مائنر سارا بدل گیا، ترکی کا علاقہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکاشفہ کی کلیسیا میں جب افسس کی کلیسیا کا ذکر ہے تو یہ پالوس رسول کی منسٹری اور اکولا پرسیلا کی محنت اور دیگر شاگردوں نے جو روح القدس سے معمور تھے انہوں نے کام کیا۔ اور وہاں پر جب کہا گیا کہ پہلی سی محبت چھوڑ دی، تو اس کا مطلب ہے لو کلیسیوں میں قائم رہنا چاہیے، یعنی خدا سے بھی اور بھائیوں سے بھی محبت پوری طرح ہو، اور مسیح کی محبت کی لمبائی چوڑائی اونچائی کو جانتے چلے جائیں۔ اور چوتھا باب افسیوں کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے، جو 5 جو منسٹری دی گئی ہے، رسول، پاسٹر، مبشر، بائبل ٹیچر، نبی، یہ سارے کلیسیا کی ترقی کے لیے، تاکہ باڈی آف کرائسٹ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ تو یہ گفٹ یہ جو منسٹریز دی گئی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا میں یہ خدمتیں پائی جاتی ہیں، اور خدا کا پاک روح مجھے پاسٹر کی منسٹری کے اندر، ایونجلسٹ کی منسٹری کے اندر بھرپور استعمال کیا اور کر رہا ہے، اور ساتھ بائبل ٹیچر کی حیثیت سے چرچ کے اندر اور چینل کے اوپر اس نے یہ توڑا مجھے دیا، اور اپوسٹولک منسٹری میں بے شمار ڈسائپل لاہور کے اندر، ملک کے اندر، باہر کے ملکوں کے اندر جو اس کلیسیا سے تیار ہو کر گئے ہیں، استعمال کر رہا ہے، اور کلیسیا روز بروز ترقی کر رہی ہے۔ تو یہ ہم لرن کرتے ہیں ان لیڈر سے، ان رسولوں سے جو مسیح کے ساتھ رہے، اور پالوس رسول کے مشنری جرنی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارا فوکس تعلیم کے اوپر ہو، ہمارا فوکس کلیسیاؤں کے اوپر ہو، ہمارا فوکس صرف گروپوں کے اوپر یا این جی او بنانے کے اوپر نہ ہو، ہم اپنی این جی اوز کو ہائی لائٹ نہ کریں، ہم آٹا تیل دلیا اس کو نہیں، یہ ضرور کریں، پر منسٹری کرنے والے ہوں۔ اور بہت سے یہاں خادم پائے جاتے ہیں لاہور کے اندر، ملک کے اندر، دنیا بھر کے اندر، وہ اپنے آپ کو
قیادت کے اندر سمجھتے بھی ہیں، مگر ان کے پھلوں سے، ان کی منسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دھیان کسی اور بات کے اوپر ہے. اور مقدسوں کو، کلیسیاؤں کو اویئر ہونا چاہیے کہ ایسے خادموں کے ساتھ رہ کر وہ اپنا وقت ضائع کریں گے اور تعلیم سے دوری بنائی رکھیں گے. اپنے آپ کو ٹھیک چرچز میں جہاں پر تعلیم ہو، جہاں پر اکولا پرسلا جیسے لوگ ہو، جہاں تموتھیوس سلاس جیسے ٹیم کے اندر ہو، جہاں پر محبت کی تعلیم ہو، جہاں پر یہ تعلیم دی جائے کہ وہ اپلوس نام رسول کی اس کو بھی گائیڈ کرنے والے. اور کرنتھس میں جب گیا تو آگے بھائیوں کو گائیڈ کیا کہ اچھی طرح سے ملنا. اس طرح کی معمول کلیسیوں کے اندر خداوند اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. تو افسس کے علاقہ کے اندر، تورنس کے اس ہال کے اندر، مدرسہ کے اندر، اسکول کے اندر پالوس رسول نے بھرپور کام کیا. 2 سال تک بائبل اسٹڈی سینٹر بنا رہا اور لکھا ہے کیا یہودی کیا یونانی سب یسوع مسیح پر ایمان لے آئے. تو یہ 3rd مشنری جرنی جب یہ ترکی کے علاقے کے اندر افسس میں ہوا ہے تو یہاں پہلا مشنری جرنی جنوبی علاقوں میں ہوا، یعنی کیونیم، لسرا، دربے کے اندر ہوا. پر یہ ویسٹرن ترکی کے اندر یہ کام ہوا. یہاں پر جب پالوس رسول نے کام کیا تو اس منسٹری سے سارا ترکی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ نجات پا گیا، مسیح یسوع کو قبول کیا، ریپینٹ کیا، واٹر بیپٹزم یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق انہوں نے لیا، یعنی فادر سن ہولی اسپرٹ کے نام سے، اور غیر زبانیں بولنے لگے، روح القدس سے معمور ہو گئے، پروفیسی کرنے لگے، نیم تھے، گفٹ، تعلیم بھرپور افسس کے علاقہ کے اندر آ گئی. اور جب پھر آگے افسس کی کلیسیا مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہاں محبت کمی ہوگی، تو یہاں پر ہم یہ بھی ساتھ تعلیم دیتے ہیں کہ تعلیمی کمی ہرگز زندگیوں کے اندر نہ ہو. یعنی کلیسیائے فیلڈلفیا لب کے اندر، اگاپے لب کے اندر خدا سے بھی محبت کریں، اور اس کی محبت جب وہ ہوگی تو ہولی اسپرٹ کی موو ہوگی، اور روح القدس کلیسیاؤں کو تعلیم دیتا ہے کہ جہاں سے وہ گرے ہیں یا تعلیم کم ہے وہ پہلی حالت میں آئیں اور خدا مجھ سے محبت رکھیں. تو افسس کی کلیسیا کے اندر جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر جب آگے اپلوس جو ہے وہ کرنتھس میں پہنچ چکا ہوتا ہے، وہاں جب کام کرتا ہے تو یقیناً اپلوس کی منسٹری کے اندر اکولا پرسیلا کی ہیلپ سے اور آگے بھائیوں نے اس کی مدد کی، اس کی منسٹری کے اندر بھی نکھار آتا ہے. تعلیمی طور پر وہ بھی ہولی اسپرٹ کو جان جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر پالوس اور اپلوس کا بھی ذکر ملتا ہے. تو اپلوس سے پھر بھرپور منسٹری کی، اس لیے بعض لوگ اپلوس کی منسٹری سے بچتے ہیں، بعض لوگ پالوس کی منسٹری سے، کوئی کہتا میں پالوس کا، کوئی کہتا اپلوس کا. تو پالوس کہتا کیا مسیح بٹ گیا، تو گویا اس سے بھی وہ بچاتا ہے. پر یہاں اپلوس کی منسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے بھرپور پالوس رسول کی طرح کام کیا، پر روح القدس سے معمور ہو کر جو اکولا پرسیلا نے اس کو تعلیم دی. تو اپلوس جو بھرپور خوش تقریر تھا، کتاب مقدس کا ماہر تھا، اس کی اس تعلیم کے اندر اکولا پرسیلا کی تعلیم کا بڑا ہاتھ. تو گویا جب وہ افسس میں تھا تو وہاں پر بیپٹزم کی تعلیم جو جان بیپٹسٹ کی تعلیم وہ دے گیا تھا، پالوس رسول نے وہاں ایک تو ٹھیک کیا اور پھر ان کے اوپر ہاتھ رکھے اور روح القدس انہوں نے پایا. یہ تقریباً 12 آدمی تھے اور غیر زبانیں بولنے لگے. تو جب انہوں نے واٹر بیپٹزم کی تعلیم پائی اور یوحنا بپتسمہ دینے والی کی تعلیم کا فرق تھا، اس کے اوپر میں دوسرے سوال کے اندر بھرپور وضاحت کروں گا. ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے کویشچن کے آنسر کو جانیں. فرسٹ ہیمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹ، جیسا کہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پہلے کویشچن کے اندر افسس کے اندر پالوس رسول کی منسٹری کو بتایا کہ کس طریقے سے اس نے ٹرینٹی کے تیسرے اقنوم ہولی اسپرٹ کی بابت تعلیم دی اور ان کے اوپر ہاتھ رکھے. 12 آدمی تھے اور وہ روح القدس سے معمور ہو گئے اور ٹنگز بولنے لگے. اور اس کے اوپر میں نے زور دیا کہ کس طریقے سے پالوس نے یہاں پر ہولی اسپرٹ کا ذکر کیا، کیونکہ اپلوس کا یہاں جو وزٹ ہو گیا ہوا تھا اس نے تعلیم تو ٹھیک دی ریپینٹنس کے حوالہ سے کرائسٹ کی بابت، پر یوحنا کے بپتسمہ سے واقف تھا تو وہ یوحنا کا بپتسمہ دے کر گیا. تو پالوس رسول کو یہ اکولا پرسیلا لوگوں نے بتا دیا کہ اس سینیگوگز کے اندر لوگوں نے توبہ تو کی ہے مگر یوحنا کا بپتسمہ لیا ہے، پر مسیح کی تعلیم اپلوس ٹھیک بیان کر کے گیا ہے. میں جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے یعنی وہ بپتسمہ یعنی یوحنا کا بپتسمہ اور مسیح کا بپتسمہ اس کے اوپر بات کروں گا. اور آج کی کلیسیاؤں کے اندر جو بحث
ہوتی ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر جب پالوس افسس میں پہنچتا ہے اور پالوس رسول وہاں پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا، تو کویسچن یہ کیا گیا، انہوں نے کہا ہم تو سنا بھی نہیں. تو اس کے آگے مزید سوال پالوس کرتا ہے، تو پھر تم نے کس کا بپتسمہ دیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا. اس نے کہا یوحنا نے تو توبہ کا بپتسمہ دیا، یعنی میرے بعد جو آتا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا، یہ تو توبہ ہی کا بیپٹزم آف ریپینٹنس تھا، یہ تو وہ بپتسمہ تھا. پر روح القدس کا جو نزول ہے وہ تو مسیح کے بپتسمے سے تعلق ہے. تو لہٰذا کرائسٹ کے بیپٹزم کے حوالے سے پالوس رسول نے افسس میں پھر تعلیم دی. جنہوں نے آلریڈی یوحنا کے بپتسمہ کی تعلیم بھی پائی تھی اور بپتسمہ بھی لیا تھا، انہوں نے پھر دوبارہ بپتسمہ لیا پر یسوع مسیح کا بپتسمہ لیا. اب یہاں پر جو بحث آج کے دور کے اندر کلیسیوں کے اندر ہوتی ہے تو وہ وننس کے اوپر بیپٹزم دیتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کے نام پر. اور یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ افسس کے علاقہ کے اندر پالوس رسول نے یہ کہا تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا. تو پالوس رسول نے کہا نہیں، یہ روح القدس کا وعدہ تو مسیح کے بپتسمہ سے ہے. تو پھر انہوں نے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا. تو لوگ آج آرگنائزیشن اور وننس کے اوپر ایمان رکھنے والے اور جیزس اونلی کے جو ڈینومینیشن ہے وہاں بھی لوگ صرف یسوع مسیح کے نام پر اس لیے بپتسمہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پالوس رسول نے وہاں پر یسوع مسیح کے نام کا ذکر کیا تو لوگوں نے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا. تو یہ سارا جو پہلا جواب دیا اور جو اب میں دونوں کا فرق بیان کروں گا، اس کے حوالہ سے پالوس رسول نے واضح کیا کہ تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ تو انہوں نے کہا یوحنا کا. اس کا میں یوحنا کے بپتسمے کی تعلیم اور ہے، مسیح کے بپتسمے کی تعلیم اور ہے. یوحنا کے بپتسمے کی تعلیم کا صرف توبہ کی حد تک ہے. یسوع مسیح کے بپتسمہ کا تعلق روح القدس سے ہے، یعنی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، یہ بیپٹزم مسیح کا ہے. تو یہ معنی نہیں ہے کہ بپتسمہ لیتے وقت یہ کہنا کہ میں تمہیں یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیتا ہوں. بپتسمہ دیتے وقت ہم نے یہی کہنا ہے جیسے مسیح نے کہا ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، انہیں فادر سن ہولی اسپرٹ کے نام سے، یعنی باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ یسوع مسیح کے نام پر، یہ کہنا ہے کہ یسوع مسیح نے جان قربان کی ہے اور بیپٹزم فادر سن ہولی اسپرٹ کے نام سے جو یسوع نے آرڈر دیا ہے وہ کہنا ہے. تو بعض یہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ باپ کوئی نام نہیں، بیٹا کوئی نام نہیں، روح القدس کوئی نام نہیں. تو نام تو یسوع نام ہے. تو یسوع نام کا تو میں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بیان کر چکا ہوں. یسوع نام ہے، مسیح نام ہے. یہوہ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر تو یہوہ الوہیم کے اندر فادر سن ہولی اسپرٹ ان کا نام یہوہ ہے. جیسے زبور 110 کے اندر یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یعنی یہوہ نے میرے یہوہ سے کہا. تو پھر تو ہمیں کہنا چاہیے کہ میں تمہیں یہوہ کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہی فادر سن ہولی اسپرٹ ہے. پر یہ نہیں کہا گیا، اگر یہ بھی کہہ دیں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر جب یہ کہا گیا کہ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باپ کا بھی پتہ ہو، بیٹے کا بھی پتہ ہو، روح القدس کا بھی پتہ ہو، یعنی خدائے ثالوث کا، تثلیث کا، ٹرینٹی کا، اس ذات اقدس کا، الوہیم کا پتہ ہو. اس کے نام سے بیپٹزم دینا ہے، یعنی اس کی ذات کو سمجھتے ہوئے یہ بیپٹزم لینا ہے. یعنی خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ دنیا میں آ کر وہ سزا کو اٹھائے، گناہ کو اٹھائے جو دنیا کے اوپر تھی. تو گویا ہماری گناہ، موت، جہنم کو اس نے اٹھایا، ہمارے گناہوں کو، اور کفارہ دیا. اور کرائسٹ نے جب بیپٹزم لیا تو لکھا ہے کہ یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. اور جان بیپٹسٹ نے کیا کہا؟ دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کا گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے. تو یوحنا کا بپتسمہ تو توبہ تک تھا، پر مسیح کا بپتسمہ روح القدس کو حاصل کرنا. یہی جان بیپٹسٹ کہتا ہے میں تو اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں، اور میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے، میں تو تیری جوتیوں کے تسمہ کو کھولنے کے لائق نہیں. اس نے کہا ہونے دے. تو گویا جو جان بیپٹسٹ کا بیپٹزم تھا وہ ریپینٹنس کے لیے تھا، پر جس سے روح القدس ملتا ہے وہ مسیح کا تجسم، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، یہ مسیح کا بپتسمہ ہے. یعنی جس کے اندر مسیح کی موت، جی اٹھنا، تجسم کو جاننا آنے والا ہے. اور روح القدس کی باب تعلیم ہو
اس سے ہولی اسپرٹ ملتا ہے. تو روح القدس ہی کے سبب سے ہم توبہ کرتے ہیں, یعنی نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, یعنی پانی اور روح سے پیدا ہوتے ہیں اور توبہ کر جاتے ہیں, اور روح القدس ہی کی وجہ سے ہم ساری تعلیم مکاشفات کو سمجھتے ہیں. اور افسس کی کلیسیا دیگر کلیسیاؤں کو ہولی اسپرٹ ہی کہتا ہے کہ جو غالب آئے, روح القدس فرماتا ہے کہ وہ اجر پائے گا. تو ہولی اسپرٹ کا کام ہے کہ وہ ہمیں زور بخشتا ہے. ہمارا دوسرا مددگار پیراکلیٹ ہے. تو آج کے دور کے اندر جب بیپٹزم کی تعلیم دی جاتی ہے تو بیپٹزم کو گریک میں بیپٹزو کہا جاتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈپ. تو جب ڈپ کی بات ہے تو ڈپ کے معنی کے اندر آتا ہے کرائسٹ کی موت کے ہم شریک ہو جاتے ہیں, اور جب پانی سے باہر نکلتے ہیں تو جی اٹھنے میں. تو گویا ہم یہ تو واٹر بیپٹزم مسیح کی موت جی اٹھنے میں مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مر گئے, یعنی ہم اس کے ساتھ مر گئے اور جی اٹھے. تو یہ ایمان اور یہ اقرار, تو یہ کرائسٹ کا واٹر بیپٹزم ہے, جس کے بعد ہولی اسپرٹ نازل ہوتا ہے. یعنی ہولی اسپرٹ ہی کی وجہ سے ریپینٹنس اور یہ مسیح کے واٹر بیپٹزم کے ہم لے لیتے ہیں. تو جو اعمال کی کتاب کے اندر افسس کی کلیسیا کے اندر ہولی اسپرٹ کے بپتسمے ہوئے ہیں, اس میں جب انہوں نے بپتسمہ مسیح کا لیا, یعنی فادر سن ہولی اسپرٹ کے نام سے لیا, تو روح القدس ملا. اور آج کی کلیسیاؤں کو یہی تعلیم دی جائے گی, اور آج کی کلیسیاؤں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ بچے کے بیپتسمے کے اوپر فوکس نہ کرے. بچے تو ہولی ہوتے ہیں. مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, ان کو منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے. یہ نہیں کہ ان کے اوپر ہم کراس بنا کے تھوڑا سا پانی لگا کے کہیں جی باپ بیٹے قدس کے نام سے بیپٹزم, وہ تو ہے ہی پاک, وہ تو آسمان کی بادشاہی انہی کی طرح ہے. تو یہاں واضح بات ہے کہ تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ تو انہوں نے کہا یوحنا کا. اس نے کہا تو توبہ کے لیے تھا, مگر ہولی اسپرٹ کے بیپٹزم کا تعلق کرائسٹ کے بیپٹزم جو مرنا دفن ہونا جی اٹھنا کی بابت ہے. تو انہوں نے جب بیپٹزم لیا کرائسٹ کے والا سے تو روح القدس نازل ہوا. تو آج کی کلیسیاں جو ونس کے اوپر صرف یسوع مسیح کے نام لے کر بپتسمہ دیتی ہیں, وہ یہ یاد رکھے کہ یسوع ہی ہمارا شافی ہے, یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ ہے, اسی نے جان قربان کی ہے, اسی میں ہم مشابہت پیدا کرتے ہیں, مرنے دفن ہونے جی اٹھے, اسی میں ہماری ریزریکشن ہے, اسی میں ہماری ابدی, سب کچھ اسی میں ہے. پر اس کا نام جب ہم بات کریں گے, جب لکھا باپ بیٹے القدس کے نام سے, تو گویا تینوں ہستی خدائے ثالوث کے نام سے, یعنی فادر سن ہولی اسپرٹ, یعنی خدائے ثالوث کے نام سے بیپٹزم دینا ہے. اور یہ مسیح یسوع کے بپتسمے کی تعلیم, یہوہ کی تعلیم, کرائسٹ کی تھی, کرائسٹ کی تعلیم, ساری تعلیم کو سمجھتے ہوئے جب بیپٹزم لیں گے تو یہ پوری خوشخبری ہے جو دی جاتی ہے. اور روح القدس وہاں پر نازل ہوا اور انہوں نے بپتسمہ پایا. تو افسس کی کلیسیا کے اندر یہ جو میں بتانا چاہتا تھا کہ جان بیپٹسٹ اور کرائسٹ کے بیپٹزم کا فرق, اور آج کی کلیسیاں, آج کی آرگنائزیشن جو بیپٹزم نہیں دیتی یا بیپٹزم اور مختلف ودانیت کے اندر ونس کے اندر دیتے ہیں, وہ ٹرینٹی پہ بلیو کرتے ہوئے جو یسوع نے کہا ہے کہ ان کو جا کر باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, تو روح القدس ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. اور پترس نے اپنے آواز میں یہی کہا کہ توبہ کرو تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ, یعنی جو یسوع نے کہا ہے تو روح القدس کے نام میں پاؤ گے. اور یہی پالوس رسول نے منادی کی, تو وہاں پر بیپٹزم وقوع کے اندر آئے. وہ معمول کلیسیاں ہوتی ہیں. تو پھر میں نے پہلے کویسچن کے اینڈ میں یہ بھی بتایا, پھر پالوس رسول افسس کے علاقہ کے اندر جب کام کر رہا تھا, اور لکھا ہے کہ سارا ٹرکی وہاں بچ گیا, تو مخالف گروپ بھی وہاں پر وقوع کے اندر آئے اور وہ بھی کام کرنے لگے. پالوس رسول نے ہیلنگ کا بھی بہت وہاں کام کیا. لوگ اس کی پوشاک سے پٹ کے رومال چھوا کر بیماروں پر ڈالتے, وہ شفا پاتے. پھر سکوا کاہن کے بیٹوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس کے نام سے پالوس میریکل کرتا ہے اس کے نام سے ہم بھی بدروہوں کو نکالتے ہیں, تو بدروہیں ان کے اوپر حملہ کرتی ہیں. یہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا اس کی ڈیٹیل. مگر یہاں پر افسس کے علاقہ کے اندر بھرپور جو تعلیم پالوس رسول نے دی, یہاں پر ہولی اسپرٹ نیمٹولوجی کے حوالہ سے تعلیم دی گئی, اور کرائسٹ کے واٹر بیپٹزم کے حوالہ سے تعلیم دی گئی, اور اپلوس نے بھی یہاں پر کام کیا. اور پھر لکھا ہے کہ 3 مہینے تک تو مختلف سینیگوگز میں کام کیا. تو یہ 2 سال 3 مہینے کا ٹور تھا, 3rd ٹور, اور 2 سال تک یہ
तुर्नस के मदरसा के अंदर, यानी तुर्नस का जो एक स्कूल था, ये तुर्नस का हॉल वहां पर था जो लोग रेंट पे लेकर अपने प्रोग्राम करते थे। तो ये इसलिए कर रहा है कि अब सिनेगॉग में जाने नहीं दे रहे पौलुस रसूल को, उसकी मुखालफत हो रही है, पर पौलुस रसूल को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। और लिखा सारा टर्की आ रहा था, तो इस हॉल के अंदर इतनी गुंजाइश थी कि लोग आकर डॉक्ट्रिन्स को, कलाम को सुनते थे, तौबा करते थे, बपतिस्मा लेते थे, रूह कुदस से मामूर हो जाते थे। ऐसा स्टडी सेंटर और इस तरह का चर्च वगू के अंदर, इफसस के अंदर आया, जो खतों के अंदर इफसियों की कलीसिया की तालीम से पता चलता है, और इफसस की कलीसिया जो मुकाशवा के अंदर है, वहां से पता चलता है कि पौलुस ने कितना 2 साल तक भरपूर इफसस के इलाका के अंदर काम किया। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स, जिस तरह खुदा ने मुझे विजन रोया दी है, और टेम्पल ऑफ गॉड के कलीसिया के अंदर हम सब मिलकर एवेंजलिस्ट बाइबल टीचर हम काम कर रहे हैं, और कलीसिया अवेयर है, रूह से मामूर है, और उसमें ट्रुथ की सीरीज दे रहे हैं, और रिजॉइसिंग टाइम टीओजी चैनल के ऊपर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और आगे इलाही भेद के हवाला से सैटरडे के अंदर जो खिदमत का काम शुरू किया गया है, जो तालीम शुरू की गई है, इसमें भरपूर हम काम करते चले जाएं। और ये इन टूर्स से, मिशनरी जर्नी से पता चलता है कि वो रसूल हमारे रोल मॉडल है। यानी पौलुस रसूल ने जिस तरह काम किया, हमें भी इसी तरह लगन के साथ कलीसियों में काम करना है, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल देते चले जाएं। और पौलुस के हवाला से लिखा है कि तीसरा मिशनरी जर्नी जो टर्की के अंदर, इफसस के अंदर होता है, सारा टर्की, क्या यहूदी क्या यूनानी, सारा टर्की यीशु मसीह पर ईमान ले आता है। यानी मसीह के तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, और रूह कुदस की तालीम और बेशुमार डॉक्ट्रिन्स 2 साल में तुर्नस के स्कूल के अंदर दी गई, और इतना बड़ा काम हुआ, मिरेकल हुए। तो ये मिशनरी जर्नी जो थर्ड हुआ, ये 2 साल और 3 माह के ऊपर था। और अगले एपिसोड में मैं बयान करूंगा कि फिर किस तरह उसकी मुखालफत होती है, वो आगे काम के लिए निकल जाता है। तो पास साइमन, आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम के अंदर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग, जो कि पौलुस का तीसरा मिशनरी सफर इफसस तुर्की में था, इसके हवाला से आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कॉमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कॉमन स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएँ और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें दानियल की किताब के हवाला से टीचिंग को स्टार्ट किया गया है, जिसमें रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कॉमन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं, और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप BTH और MDiv की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बिदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।